मुल्कों में कुछ ऐसे लोगों को सुन रहे हैं जो तौहीद और वहदानियत से बेजारी बरत रहे हैं, बल्कि वो निफाक और इल्हाद की दावत दे रहे हैं। और तब्दीलियों और तनाज़ुआत के ज़माने में सियासी शिआरात और फ़िरका वाराना नारों के तहत दीन की तिजारत की बढ़ती हुई लहरों और गुलू और खुली आज़ादी के दरमियान इस्लाम और उसके फ़र्जंदों की अक़लों का इगवार करने की कोशिश के साये में औरतों, बच्चों और शहरियों के ख़िलाफ़ कीमियाई हथियारों से दहशत गर्दाना हमलों, जालिम सहयोनियों की तरफ से मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर नाजायज़ कब्ज़ा किए जाने और आलमी अमन व सलाम के क़याम और बढ़ते हुए इंसानी सानिहों के हवाले से मामला की कशीदगी के सामने और इल्म और अस्हाब अक़्ल व ख़िरद के अक़्ल से और इल्म और अस्हाब अक़्ल व ख़िरद के लिए अक़्ल से अल्लाह के वजूद के बढ़ते हुए दलाइल व सबूतों के ज़माने में हमें ये शोर मचाती चीखें उन बहुत सी आहों और सिसकों से गाफिल कर रही हैं जो उम्मत मुस्लिमा के जिस्म को खाए जा रही हैं और उसकी वहदत पर यलगार कर रही हैं। और यहाँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ भागने की ज़रूरत बल्कि शदीद ज़रूरत ज़ाहिर होती है। मोमिनों, जब ये बात साबित शुदा है कि अल्लाह सुबहानहू ने मखलूक को पैदा किया कि उसकी इबादत करे, तो क्या मुमकिन है कि उसे पहचाने बगैर उसकी इबादत कर सके? बल्कि ज़रूरी है कि वह अल्लाह सुबहानहू को पहचाने ताकि इस दुनिया में अपने वजूद की अज़ीम हिकमत और बड़े मकसद को पूरा कर सकें। बंदे पर जबकि मौला ताला की नेमतें लगातार हो रही हैं और उसका फضل उसे मुसलसल पहुँच रहा है, तो उसके लिए आर की बात है कि वो अपने रब से जाहिल रहे और उसकी मारिफत और उसकी ज़ात और उसके अस्मा व सिफ़ात के इल्म से गुरेज़ा हो, क्योंकि इस इल्म के बक़दर उसका ईमान बढ़ेगा और उसका यकीन मजबूत होगा। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, अल्लाह के बारे में इल्म हर मालूम चीज़ के इल्म की असल है। इमाम अबुल क़ासिम अल-अस्बहानी रहमहुल्लाह ने कहा, मुसलमानों को चाहिए कि वो अल्लाह उसके अस्मा व सिफ़ात को पहचाने ताकि अल्लाह की ताज़ीम कमा हक़ हो कर सकें। बंदों को अपने खालिक व बारी से पलक झपकने भर भी बेनियाजी नहीं है। अल्लाह का फरमान है, सो तुम अल्लाह की तरफ भागो, बेशक मैं तुम्हें उससे खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। तुम एक अल्लाह के लिए एक में एक हो जाओ, यानी हक़ व ईमान के रास्ते में। मुसलमानों, अल्लाह की आज़मत उसकी मखलूक़ात में जलवागर है और उसकी अनोखी कारीगरियों में महसूस अंदाज में हाजिर है। आसमानों और उनकी ममलकतों ने, सितारों और उनके फलकों ने, ज़मीन और उसके बाशिंदों ने, समुंदर और उनकी मछलियों ने, और पहाड़ों, दरख्तों, चौपाइयों, टीलों और रेतों ने, और हर तर व खुश्क चीज़ ने, हर जिंदा और मुर्दा ने उसकी तस्बीह बयान की। अल्लाह का फरमान है, सातों आसमान और ज़मीन और जो भी उनमें से है और जो भी उनमें है उसकी तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उसे पाकिज़गी और तारीफ़ के साथ याद ना करती हो। हाँ, ये सही है कि तुम उसकी तस्बीह नहीं समझ सकते। वो बड़ा बुर्दबार और बख्शने वाला है। वो ज़ात पाक है जिसकी हमेशा तस्बीह बयान की जाती है और उसके सिवा किसी के लिए पाकी नहीं है। वो ज़ात पाक है जिसके इल्म के सामने कोई चीज़ हायल नहीं होती और उसके पास सिर अलानिया है। वो ज़ात पाक है जिसके गायब व हादिर फैसले उसकी मशीयत के मुताबिक जारी व सारी होते हैं। मोमिनो, आप अल्लाह की मखलूक़ात में गौर करें
اور ان کے بارے میں سوچیں جہاں اس کے دلائل بے شمار ہیں۔ آپ آسمان اور اس کی ہیبت کو، ستاروں اور ان کی کشش کو، سورج اور اس کی خوبصورتی کو، اور سیاروں اور ان کی رعنائی کو، چاند اور اس کی روشنی کو، اور اس فضا اور اس کی کشادگی کو دیکھیں۔ بادل برستے ہوئے چھوڑے جا رہے ہیں، سمندر موجیں اٹھائے ہوئے ہیں، بارشوں کے بعد پاک بارشیں ہو رہی ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور فضا میں بلند و بالا پہاڑوں میں غور کریں جو نسلوں سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ بلند و بالا رب پاک ہے، سیارے اور ستارے گردش والے فلک میں تیر رہے ہیں اور چکر لگا رہے ہیں۔ سیاروں کے لیے چکر لگانے کا راستہ کھینچ دیا گیا ہے، اس میں وہ ایک نظام کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ تو کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ انوکھی کاریگری والا جس نے ہر چیز کو اس کی حقیقت عطا کی اور اس سے کمال بہہ پڑا ہے۔ دنیا اپنے دونوں افق کو اٹھائے ہوئے پھیلی ہوئی ہے تاکہ خیال اس کے بارے میں قصہ گوئی کرے۔ کائنات ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی زبان پر تسبیح و توحید جاری ہے اور اس کے ذرے تمجید و تعظیم کو گنگنا رہے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ ہے اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا اور کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ۔ ضحیٰ یعنی صبح کی روشنی اس کے نور سے ہے، عطیہ اس کی سخاوت کے فیض سے ہے۔ پرندوں نے آشیانوں میں اللہ کی تسبیح بیان کی، ان کا گزر بسر اس کے رزق سے ہے اور وہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے مخلوق ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرما ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں بجز اللہ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہیں؟ بے شک اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جو شخص رحمان کی نعمتوں سے غافل ہو کر گزر جائے تو ایک دن انہیں ضرور کھو دے گا اور انہیں روئے گا، اور جو شخص ہمیشہ شکر کرتے ہوئے ان سے گزرے گا، اللہ شکر کرنے والے کے شکر کی قدر کرے گا اور ان نعمتوں کو باقی رکھے گا۔ مومن بھائیو، سب سے شریف معلوم ذات کے علم کے سامنے سارے علوم و معارف مان پڑ جاتے ہیں، اور وہ علم ہے اللہ سبحانہ کے بارے میں علم۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، تم جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ امام طبری رحمہ اللہ نے کہا، اے محمد تم جان لو کہ کوئی ایسا معبود نہیں جس کے لیے الوہیت مناسب یا زیبا ہو اور تمہاری اور مخلوق کے لیے اس کی عبادت جائز ہو، سوائے اللہ کی جو مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا مالک ہے، اور اس کے سوا جو بھی ہے اس کے لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہے۔ بندوں کی سب سے افضل معرفت اپنے رب خالق اور پیدا کرنے والے سبحانہ و تعالی ان صفات کمال اور نعوت جلال و جمال کی معرفت ہے جن کا وہ مستحق ہے، کیونکہ علم کا شرف معلوم کے شرف کی وجہ سے، اسی لیے اللہ کے بارے میں علم علی الاطلاق شریف ترین علم ہے۔ بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ایک عالم آیا اور کہا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھے گا اور زمین کو ایک انگلی پر، پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر، پھر ان سب کو بلائے گا، ہلائے گا اور فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس یہودی عالم کی بات پر تعجب اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنس رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہیں ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ تم کائنات کی سطروں میں غور کرو، بلند و بالا بادشاہ کی طرف سے تمہارے لیے پیغام ہے، ان میں لکھ دیا اگر تم ان کی تحریر میں غور کرو، سنو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ وہ اپنے رب کے لیے صفات کے اس بات کا اشارہ دیتی ہیں، اور ان کائنات میں جو خاموش اور بولنے والا ہے رہنمائی کرتی ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو، اور ہمارے سلف صالحین کونی آیات کے سامنے لمبا رکے رہے اور ان میں کما حق و غور و فکر کیا، چنانچہ انہیں تقوی، خشوع، یکسوئی اور اللہ کی طرف تیزگامی حاصل ہوئی جو ان کے علاوہ دوسروں کو حاصل نہیں ہوئی۔ امام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جنات عدن کی طرف کچھ لوگ سبقت لے گئے جو لوگوں میں سب سے زیادہ نماز، روزہ، حج اور عمرہ کرنے والے نہیں تھے، مگر
جب انہوں نے اللہ کی طرف سے آنے والے مواعید کو سمجھا اور ان سے ان کے دل لرزا ہوئی، اس کی جناب میں ان کے نفوس کو سکون ملا اور ان کی اعضاء اس کے لیے جھکے، چنانچہ وہ دنیا میں لوگوں کے نزدیک اور آخرت میں اللہ کے نزدیک خوشگوار مرتبہ اور بلند درجہ پر فائز ہوئے۔ ہاں، ہماری وہ صلاح جن کو اس زبانی کے اسباب، ٹیکنالوجی، وسائل میسر نہیں تھے، لیکن غور و خوض کے معاملے میں ان کے آثار و اخبار موجود ہیں، انہیں یقین ہوا کہ کائنات کا خالق غلبہ والا اور زبردست طاقتور ہے، اس لیے انہوں نے حرام کھانوں سے پیٹوں کو بھوکا رکھا، گناہوں کے نظاروں سے پلکوں کو بند رکھا اور قبیح فعل و کلام سے اجتناب کیا۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور ان کی آیت و حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، میرا رب بڑا بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو ہمیشہ سے صفات کمال سے متصف ہے اور اپنی ربوبیت کے دلائل اور نعمتوں کے ذریعے اپنے بندوں کے یہاں اپنا تعارف کرانے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس شخص کی گواہی جو اللہ کے لیے توحید کا اقرار و اعتراف کرے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو نسب و شرف کے اعتبار سے سب سے پاکیزہ مخلوق ہیں۔ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں اور ان کے منہج و نقش قدم پر چلیں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائیں۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اپنے رب سے ڈریں اور اس کی فراوان نعمتوں اور روز افز و نوازشات پر اس کا شکر بجا لائیں۔ مومن بھائیو، بلند آہنگ حقائق اور وعد مسلمات میں سے یہ ہے کہ سب سے عظیم انسان جس نے اللہ کی عبادت کی ہے اور اس کی تعظیم کی ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی سب سے مثالی اور پاکیزہ زندگی تھی۔ وہ زندگی سچائی، شرافت، شفافیت، نفس کی عظمت اور روح کی بلندی اور فضائل کے اصول کو سمیٹے ہوئی تھی۔ آپ کی ذات، خلقت، اخلاق اور اوصاف مکمل ہے، تو آپ کے فضائل شمار نہیں کیے جا سکتی۔ یہ وہ اخلاق جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم، رہنمائی اور غیر محدود تربیت میں برتا ہے، اور جو آپ کی ذات کی خوب روئی اور آپ کے جوہر کے موتیوں کو صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اطوار میں، اپنی شدتوں اور آزمائشوں میں اور اپنے غلبہ اور کامیابیوں میں ان اخلاق کو جیا ہے۔ آپ نے انہیں بحیثیت داعی، واعظ، رسول، قائد، جنگجو، معاہدہ اور صلح کنندہ، جج، شوہر اور بحیثیت باپ جیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق و واجبات میں سے ذرہ برابر بھی کم نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اخلاق میں ایسے شمائل و خصال نے زینت بخشی ہے جن پر شریف لوگوں کو برانگیختہ کیا جاتا ہے اور وہ ان پر فرفتہ ہوتے ہیں۔ اگر عالم میں سارے فضائل سے پوچھا جائے کہ تمہاری نسبت کس سے ہے اور تمہاری اصل کیا ہے، تم کہاں پائے جاتے ہو، تو ایک ساتھ کہیں گے تمہیں باپ کی ضرورت نہ ہو۔ یقیناً بلا شک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم، ان جیسا سرزمین پر کوئی نہیں چلا اور نہ ہی قیامت تک ان جیسا پایا جائے گا۔ پوری لمبی تاریخ میں دوستوں سے پہلے دشمنوں کی شہادت کے مطابق کوئی ایسا شخص نہیں جو بلند عظمت کے تمام گوشوں اور انسانی کمالات کے سارے پہلوؤں کو ویسے سمیٹے ہوا ہو جیسے ہمارے نبی، ہمارے حبیب اور ہماری قدوہ علیہ الصلوۃ والسلام سمیٹے ہوئے ہیں۔ کتابوں سے پہلے سینوں نے آپ کے دقیق اوصاف، عظیم حالات اور آپ کے لمحوں میں سے ہر لمحے کو محفوظ کر رکھا۔ بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا نام میرے رب ذی الجلال نے محمد رکھا، اور یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ کا نام اللہ نے رکھا، اور بے شک اللہ آپ کا مولا ہے اور فضل سے آپ کو نوازا ہے۔ مشرق و مغرب میں مخلوق کے سردار کی پیروکار امت مسلمہ سید الانبیاء کے طریقے کی اقتداء اور اس سے ہدایت لینے کے منہج کو مضبوط کرنے سے ہمیں کوئی مفر نہیں، تاکہ ہم اس سے ایک شاعرہ اور منہج بنائیں، اپنی بیماریوں کا طریق اور علاج حاصل کریں، اور اپنی زندگی کی راہوں کے لیے ایک چمکتی مشعل تیار کریں، تاکہ ہم عزت کے اعلیٰ ترین مرتبوں تک پہنچ اور چڑھ سکیں اور اپنی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ اسلام کی اجنبیت ہے،
معاصر فتنوں کا غلبہ ہے، خرافات کے خیموں اور بدعتوں کی گلیاروں میں پڑے رہنے اور شب و روزہ اور مناسبتوں میں دین کو سمیٹ دینے کی ہوس ہے، اور جبکہ جھنڈوں، مسالک، نعروں اور طور طریقوں میں تعدد ہے۔ کہہ دیجیے، اللہ کا فرمان ہے، کہہ دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرمائے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے مومن تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ آپ سب سے بہتر مخلوق پر درود بھیجیں، اس دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ درود زیادہ سے زیادہ بھیجیں، ان جنتوں میں بقا حاصل کریں گے جن کے باغات سبز و شاداب ہیں۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما نبی پر جو اپنے قول میں سچے ہیں اور پچھلے نبیوں کے سلسلے کی مہر ہیں۔ میرے رب کا ایسا درود جو آپ پر برابر پہ ہم نازل ہو، جو افق کو عطر اور خوشبو سے بھر دے، آپ کی آل بیویوں اور ذریت پر، آپ کے صحابہ انصار پر، آپ کے خاص لوگوں احباب پر۔ اے اللہ تو آپ کے کو مقام محمود تک پہنچا اور ان کے لیے ہر وعدے کو پورا کر، اور درود و سلام نازل ہو خلفاء راشدین پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنی اپنے عفو و رحمت سے راضی ہو جائے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو شرک اور مشرکین کو ذلیل کر، اے اللہ تو دین کے املاک اور عوام نواحی کی حفاظت فرما، کلمہ حق کا دین کو سربلندی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کو، اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ تو ہمارے خادم الحرمین شریفین کو توفیق عطا فرما، ایسے کام کی توفیق عطا فرما جس میں بھلائی ہو، اور اے اللہ تو ایسے مشیر ان کے لیے مہیا فرما جو انہیں نیک کام کی رہنمائی کریں۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے حکمرانوں کو ایسے کام کی توفیق عطا فرما جو تیری شریعت کو حاکم بنائے۔ اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، تو ہمارا کارساز ہے، اللہ تعالی ہمارا کارساز ہے، اور کیا بہترین کارساز ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر مصیبت بہت عظیم ہو گئی ہے، اے اللہ بلاد شام اور مشرقی غوطہ میں ہمارے مسلمان بھائیوں پر مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ تو انہیں ان کے دشمنوں پر مدد فرما، اے اللہ تو ہمارے جو بھائی غوطہ شرقیہ دوما میں ہمارے بھائی ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ جو کمزور ہیں ان کی مدد فرما، جو بے یار و مددگار ہے اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ تو ان کی کمزوروں کی مدد فرما، اے اللہ تو ظالم سرکشوں کو ذلیل و رسوا کر، اے حق الہ، اے سچے وعدے والے تو ان پر عذاب نازل فرما، اے اللہ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ تو ان کے لیے ان لوگوں کے دل نرم کر دے جو حق کی مدد کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے بھائی جو عراق میں ہیں، لیبیا میں ہیں، اراکان میں ہیں، روہنگیا جو مسلمان کمزور ہیں، اے اللہ تو ان کے لیے ہو جا، ان کی مدد فرما، اے اللہ تو ہمارے ملکوں سے، مسلمانوں کے ملکوں سے بازوں کی چال کو دور کر دے، اے اللہ تو فاجروں کی چال کو ہم سے دور فرما،
اے اللہ تو ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کو توفیق دے، اے اللہ تو ان کے شہداء کو قبول فرما لے، ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما، یا اے اللہ تو انہیں سالم و غانم واپس کر دے، اور اے اللہ تو انہیں اپنے دشمن اور ان کے دشمنوں پر مدد عطا فرما، اے اللہ اے ہمارے ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے، تو ہم سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں رمضان تک صحیح سالم پہنچا دے، پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں، پیغمبر پر سلام ہے، اور ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔